अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। निगरान हुकूमत पंजाब ने आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी है। 15 मई को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की जानिब से 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में कहा गया कि इन घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब बाज़ नाक़दीन आम शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे सख्त कवानीन के तहत कार्रवाई को बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल होने का कोई भी इशारा बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों से मुताबिकत नहीं रखता। याद रहे कि सन 2015 में कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की मुत्तफिका मंजूरी दी थी। उन तरमीम के तहत जिन जराइम में मुलव्वस अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है वो ये है: पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वाले, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करने वाले, अगवा बराए तावान के मुजरिम, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को माली मुआवनत फराहम करने वाले, मजहब और फिरके के नाम पर हथियार उठाने वाले, किसी दहशतगर्द तंजीम के अरकान, सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, धमाका खेज मवाद रखने या कहीं लाने ले जाने में मुलव्वस अफराद, दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आम शहरियों पर कैसे लागू होते हैं और कार्रवाई की सूरत में क्या सजाएं दी जा सकती हैं। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D में दो ऐसी शिकें मौजूद हैं जिनके तहत आम शहरियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिनमें पहली जासूसी या अस्करी राज फराहम करना और दूसरी फौजियों को हुक्म न मानने पर उकसाया या फिर फौज के इदारे के खिलाफ उकसाना शामिल है। आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत किसी भी सिविलियन का मामला 31D में लाकर उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उस सिविलियन के खिलाफ किसी थाने में मुकदमे का इंदराज और मैजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरी है। फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुलजिम के खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है और यह फौजी अदालत GHQ एडजुटेंट जनरल जैक ब्रांच के ज़ेर निगरानी काम करती है। इस अदालत का सदर एक हाजिर सर्विस अमूमन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अफसर होता है। इस्तगासा के वकील भी फौजी अफसर होते हैं। यहाँ मुलजमान को वकील रखने का हक दिया जाता है। अगर कोई मुलजिम प्राइवेट वकील रखने की इस्तेदाद ना रखता हो तो उसे फौजी अफसरान की वकालत करते हैं। उन्हें फ्रेंड्स ऑफ द एक्यूज्ड कहा जाता है। यहाँ होने वाली कार्रवाई के बाद मुलजिम अपील का हक रखता है। क्या आर्मी एक्ट और फौजी अदालतों में एक सियासी जमात के लोगों का ट्रायल हो सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और सीनियर कानूनदान साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कन्नानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कन्नानी साहब, आप इससे आगाज़ करूँगा। सूरत हाल आपके सामने है, फ़ौजी अदालतों में सियासी जमात का और उनके लोगों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत, किस तरह देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो पहले आपने इंट्रो में सारी चीज़ें दी हैं, मेरे जहाँ तक ख्याल है जो आर्मी कोड बनाए गए थे, मिलिट्री कोड्स, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए बनाए गए थे। वो 2 साल की मुद्दत थी और वो 2 साल शायद ख़त्म हो गए। और उस वक़्त भी जो बताया गया था पार्लियामेंट को, वो एक ख़ास दहशतगर्दी के एक वेव था, ख़ास तौर पर KP में। तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें हुई थी। आम पूरे पाकिस्तान के शहरों के लिए उस पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस वक़्त भी, मगर चूँकि वो जैसे उसका वाक़या हुआ था अपना APS का, उसके तनाजुर में इतने बड़ा वाक़या हुआ था, तो इसके बाद जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। तो बाकी जहाँ तक आर्मी एक्ट का ताल्लुक़ है, देखें ये इसको सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे नज़दीक, ये एक जुर्म से ताल्लुक़ है। अब जुर्म जो है कोई सियासतदान करे, कोई कारकुन करे, कोई मुजरिम करे, तो ये उस हद तक है और होना चाहिए कि आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला है, आर्मी के अफसर के, बड़े अफसर के घर के अंदर घुसने का मामला है, उनको अपने काम से रोकने का मामला है। एक GHQ एक इदारा है, उस इदारे के अंदर घुसने, अगर फ़र्ज़ करो वहाँ कामयाब हो जाते, तो इसके बाद जो तालिबान एक दफ़ा घुसे थे या दहशतगर्द घुसे थे, इनमें और उनमें क्या फ़र्क था?
جب ہم ان کے خلاف کارروائی کو جائز سمجھتے وہ بھی سویلین ہوتے ہیں، تو اس طرح اگر ہم اس کو جائز ان کے خلاف کارروائی کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے خلاف کیوں ناجائز ہے؟ یہ تو سیاستدان یا سیاسی کارکن خلاف عمل نہیں ہے، ایک جرم کے خلاف عمل ہے۔ تو جرم کرنانی صاحب خاص علاقے کرنانی صاحب اس میں ایک جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں ایک فرق ضرور ہے کہ دونوں صورتوں میں جرم تو سنگین ہے، چاہے وہ طالبان کی نوعیت کا کوئی ہارڈ کور دہشت گرد کرے یا کوئی عام شہری کرے، جرم تو جرم ہے، لیکن جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے اس کی ڈیفینیشن بہرحال ٹیررزم کے ایک اور زمرے میں آ جاتی ہے، وہ تو ریاست کا انکار کر رہا ہے، وہ پاکستان کے آئین کا انکار کر رہا ہے، وہ حکومت کا انکار کر رہا ہے، اور ایک سیاسی ورکر، کوئی سیاسی کارکن وہ غصے میں اشتعال میں کوئی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، وہ جرم ممکن ہے بہت سنگین ہو جیسے یہ جرم ہے، دونوں کے کردار میں کہیں فرق تو ہوگا۔ زمین ایک ہے، اللہ نے کہا میری زمین ہر جگہ پاک ہے، مگر اگر ایک جرم مسجد میں کریں گے تو اس کی گریوٹی اور ہوتی ہے۔ یہاں پر آرمی کو آپ نے ایک تحفظ دیا ہے، آرمی ایکٹ جب بنایا آپ نے 1952 کا، وہ لا آف لینڈ ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ اگر سب کو برا لگتا ہے، اگر پی ٹی آئی کو آرمی ایکٹ برا لگتا ہے تو یہ تو ایکٹ ہے، کل ہی ختم کر سکتے تھے، آج بھی پی ٹی آئی کی اکثریت آ جائے کل اس کو ختم کر دے۔ جیسے نیب کے بارے میں سب کہتے ہیں برا ہے، مگر اس کے بعد نیب کے خلاف نیب کے قانون کے تحت ٹرائی بھی ہوتے ہیں، سزائی بھی ہوتے ہیں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں، مگر کوئی ختم کرنے کا ضرورت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر آرمی ایکٹ ناپسندیدہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تو لامالا اس کو ختم بھی کیا جا سکتا، مگر جب تک لا آف لینڈ ہے اس لا آف لینڈ کو تو اپلائی اگر کوئی کرتا ہے تو بطور قانون دہ ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ناپسند کر سکتے اس کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو قانون ایگزسٹ کرتا ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ سینیٹر عباس آفریدی صاحب، اگر آج ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کا آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں جہاں میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوگی، جہاں عام شہری جا کے اس کمرہ عدالت میں بیٹھ کے اس ٹرائل کو نہیں دیکھ سکتے، جو باقی ہر ٹرائل کورٹ کے اندر یہ حق حاصل ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اگر آج یہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف آپ اختیار استعمال کریں گے تو پھر یہ راستہ کھلے گا، آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ پھر ایسے میرے بھائی، آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ کون سا جرم ہے جس کے لیے یہ کوڈز بنائے گئے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں اور جو ٹیررزم انہوں نے اس وقت کی، جب آپ طالبان کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ کو نہ ماننے کے لیے اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اور ہم اسٹیٹ کو نہیں مانتے۔ آپ نے کہا فوجی تنصیبات، آپ نے کہا ایمونیشن کی بات کی، آپ نے منی لانڈرنگ، یہ جب ہم کہتے تھے کہ فورن فنڈنگ اور باہر سے جو آئین میں بنا ہے، قانون میں منع ہے کہ آپ نہیں لا سکتے، اور آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے، کس سے ملک سے پیسے آئے اور یہ وارداتیں آج اس کی پلاننگ کی گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں آپ نے ٹی ٹی پی کی لڑائی دیکھی، آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کا جھنڈا جب جلا رہے تھے، یہی آپ نے اس میں دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کے گھر کو جلا رہے تھے، آپ نے جی ایچ کیو کو دیکھا، آپ نے یہ سارے قصے پی ٹی وی اسٹیشن کو دیکھا، ان کی آڈیوز دیکھی، ویڈیوز دیکھی کہ یہ پری پلانڈ انہوں نے کہا ان چیزوں کو جلاؤ۔ تو یہ تو کوئی دشمن ملک جو ہے آ کے اگر وہ کسی کو فائنینس کرتا ہے ان سے اس طرح کے کام لے سکتا ہے۔ جی ایچ کیو پہ جب ٹی ٹی پی آئی تو ہم کہتے تھے کہ انڈیا سے ان کو فائنینس ہوئی ہے تو ہمارے ایسی جگہوں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں۔ جب اٹک پہ حملہ ہوا تو ہم نے کہا انڈیا سے ان کی فائنینس ہوئی۔ آج آپ مجھے بتائیں، سیم اسی علاقوں میں لوگ مرے، اسی طرح حملے ہوئے ہیں، انہوں نے قائد اعظم گھر کو نہیں جلایا تھا، انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو ان حملوں سے پہلے کسی جگہ واردات میں جلایا ہوگا، انہوں نے کون سی ایسی چیز چھوڑی ہے جو آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ کوئی ایک چیز کا مجرم ہوگا کوئی دوسری چیز کا، انہوں نے تو سارے وہ کام کیے جو اس کوٹ کے نیچے آتے ہیں۔ عباس حفیظ صاحب، اس پہ ایک سوال ہے کہ خود عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہمارے لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، ہاں جرم ایک ہوا ہے لیکن ہمارے لوگوں نے اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو دکھایا جا رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد آپ ہی کے سامنے
بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ سینیٹر عباس آفریدی صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ آج علی زیدی نے اس کی مذمت کی ہے، فواد چودھری اس کی مذمت کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے باقی لوگ، محمود مولوی خیر پارٹی چھوڑ چکے ہیں، وہ مذمت کر رہے ہیں۔ خود عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، دیکھیں کہ اس میں کس طرح ہوا، کیا یہ ایک منظم قسم کی منصوبہ بندی تھی جس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹریپ کرنا تھا؟ کیا انویسٹیگیشن کرنے میں کوئی مذائقہ ہے؟ کیوں نہیں اس پہ کوئی جے آئی ٹی یا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا؟ میں بڑے افسوس سے کہنا چاہوں گا، یہ ایک نوسر باز نے اس معاشرے میں آج اس واقعات کو ایک پاکستانی بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا، ایک بھی اس کو جائز نہیں کہے گا۔ اس لیے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا، جو ٹیررزم کی جنگ ہم لڑ رہے تھے پاکستان میں، 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، ہم رشیا کے وار سے لے کے امریکہ کے وار سے، اور اس لوگوں کو یہ ملک چھوڑ گیا، ادھر ایک امن آئی اور اس نے ان کو واپس لایا۔ اور آج وہ طالبان بھی آپ نے دیکھے جو ہے ان کے گھر کے باہر وہ موجود تھے، اور ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ اس شخص نے اپنی انا کے لیے ایک، ہم کہتے تھے کہ اس مخلص نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ یہ پیٹریوٹ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے، اگر عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ ہی دوسری آواز میں وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ اریسٹ کیا تو اس سے بھی زیادہ ریئیکشن ہوگا، پہلی دفعہ کہا اگر مجھے پکڑا گیا تو ریئیکشن ہوگا۔ ایک شخص رینجرز والے آتے ہیں، 3 مہینے اس کے پاؤں پہ پلستر ہے، اور ایک دن کے اندر اندر وہ کڑا ہوتا ہے، بالٹی بھی غائب ہو جاتی، پلستر بھی غائب ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کمال کا سیدھا جا رہا ہوتا ہے اور وکٹری کا نشان لگا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا نوسر باز دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہوگا، جو 4 مہینے پلستر کے 4 مہینے لوگوں کو سمجھاتا رہا، ورغلاتا رہا کہ یہ پاکستان ایک جھوٹ کا ایک پلندہ بنا، اور ایک دن کے اندر اندر رینجرز نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ اس کو گولی لگی ہے، نہ اس کو کچھ ہوا ہے۔ 4 گولیاں، یہ کہتا تھا کنٹینر پہ کہ سر کے اوپر سے گولی بھی اس کو نظر آتی ہے ظالم کو، فلانے میرے آدمی کے کپڑوں سے 4 گزری، 6 فلانی جگہ سے گزری، یہ ساری گولیاں اس شخص کو نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، انٹرنیشنل لوگ، باہر کے لوگ، سوشل میڈیا پہ، اس کے علاوہ اس شخص کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آفریدی صاحب ان کو گولی لگی یا ایک لگی یا ایک سے زیادہ لگی، یا ان کو چھو کے گزر گئی یا نہیں لگی، نہیں لگی، کوئی بھی نہیں لگی۔ قاتلانہ حملہ تو ہوا، ان کے لوگ زخمی ہوئے، ایک شخص مارا گیا، فائرنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو گرفتار کیا، پولیس نے کہا اسے ویپن ریکور ہوا ہے۔ نہیں، جو مارا گیا وہ اوپر سے فائرنگ پہ مارا گیا، جو گرفتار ہوا، یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ ہمیں حقیقت قوم کو سمجھانی چاہیے کہ یہ کون سے ڈرامہ بازی، اور اس کی انکوائری پوری ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہی نہیں ہوا ان پہ، جی ٹی آئی کینسل ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا۔ یہی تو بتا رہا ہوں میں، جب ایک شخص سرکاری اسپتال نہیں جا رہا، علاج نہیں کروا رہا، اس کی رپورٹ نہیں لکھوا رہا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص زخمی نہیں ہوتا، دوسرے شخص کو گولی نہیں لگتی، ایف آئی آر تو انہوں نے کروانا چاہیے، وہ تو ہوئی نہیں ایف آئی آر، وہ تو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میں ایف آئی آر کروانا چاہتا تھا، ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو پرویز صاحب آئے، پھر اس کے بعد وہ بھی بنا، جی آئی ٹی بھی بنی، پھر بدلتی رہی۔ دیکھو آج یہ جب کورٹ سے نکلے، جب ان کو سپریم کورٹ میں ویلکم کیا گیا، اور ان کو بار بار ویلکم کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ادھر تک پہنچی۔ اگر ایک آدمی کو آپ شے دے، اگر آپ اپنے اولاد کو بھی ایک غلطی پہ نہ روکے، دوسری پہ نہ روکے، اور 1 سال وہ نشہ کرے، لڑائی کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، اس کے بعد وہ قتل بھی کرے گا۔ آج یہ اتنا یہ مضبوط ہو گیا ہے کہ اس نے سٹیٹ پہ حملے کے لیے لوگوں کو تیار کیا، پلاننگ کی، اور اس نے کہا کہ سٹیٹ کو، میں آپ کو نام لیتا ہوں، مراد سعید کی ویڈیو موجود ہے، شہریار کی ویڈیو موجود ہے، اسد کی ویڈیو موجود ہے، شہریار کی ویڈیو موجود ہے، لیکن شہریار کی اہلیہ کو کیوں اٹھا لیا گیا آفریدی صاحب؟ شہریار کی اہلیہ کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ بات سنیں، اچھا یہ بات سنیں، اہلیہ کو اٹھایا یا شہریار کو اٹھایا یا کس نے کیا کیا؟ یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، میں انویسٹیگیشن افسر نہیں ہوں، میرے پاس وہ معلومات نہیں ہے، میرے پاس وہ معلومات ہے۔ میں یہی سوال لے کے کنانی صاحب کے پاس، امان اللہ کنانی صاحب، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس وقت، ایک تو وہ گرفتاریاں ہیں کہ جو اس واقعے میں ملوث لوگوں کی ہو سکتی ہیں، ان گرفتاریوں کو تو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح ہر ٹیئر کی لیڈرشپ جو اس واقعے میں نہ موجود ہے، نہ ٹیلی فونیکلی، نہ ڈائریکٹلی، نہ انڈائریکٹلی ملوث ہیں،
ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ایم پی او کے تحت لوگوں کو 2 مہینے کے لیے اندر رکھا جا رہا ہے، گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، ان کی پرائیویٹ پراپرٹیز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں پولیس کی طرف سے، ایل سی ڈیز توڑی جا رہی ہیں، خواتین کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. یہ کیا اسٹیٹ فاشزم نہیں ہے؟ دیکھیں یکدم ہم کنکلوژن تک نہ پہنچے، معذرت کے ساتھ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. جب ہم بہت زیادہ جلدی جذباتی فاشزم تک چلے جاتے ہیں، اگر آپ کے یہ الفاظ مناسب ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے عمران خان صاحب اپنا اقتدار سے ہٹے ہیں، ان تمام کے ویڈیوز آپ دکھائیں کہاں پر اس نے قانون پر عملداری کی ہے. آپ اس کے جلوسوں کو دیکھ لیں، آپ جو ہے گرین لائن کو جلانا دیکھ لیں، جس طرح گرین لائن کو جلایا اور اس کے بعد گرین بیلٹ کو، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے ریڈ زون پر نہ آئیں، اس کے باوجود وہ ادھر آئے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا، پھر جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا، پھر ایک خاتون جج کو گالیاں دیں، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نہ جانا، ان کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، مطلب زمان پارک میں پورا جو ہے کنانی صاحب میں نے فاشزم کا لفظ اس لیے استعمال کیا، کنانی صاحب میں نے فاشزم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے. اب آپ نے جو جج صاحبہ کا ذکر کیا، جو کچھ سر ایسے یہی سی پارٹی نے سب کچھ کیا ہے. نہیں جو کچھ سپریم کورٹ کے کنانی صاحب، جو کچھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے، یہ بہت سخت لفظ ہے، یہ بہت سخت لفظ ہے. جو آپ نے فاشزم کا پڑھا نہیں ہوگا، یہ ہٹلر کی باتیں. کرنانی صاحب جو سپریم کورٹ کے کرنانی صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے جو زبان استعمال کی ہے، جو استعمال کر رہے ہیں، آگ تو نہیں لگائی ہے، آگ تو نہیں لگائے، دھماکے تو نہیں کیے، مجھ سے سوال کرے، میں چیف جسٹس کی زبان استعمال کر کے بتاتا ہوں. کرنانی صاحب دفعہ 100 کرنانی صاحب سر ایک سوال، کرنانی صاحب سوال تو کرنے دیں نا. دفعہ 144 جس دن مولانا صاحب کا اور پی ڈی ایم کا یہاں اسلام آباد میں دھرنا تھا پرسوں یا کل میں، تو دفعہ 144 موجود تھی نا؟ کسی کو گرفتار کیا گیا؟ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا؟ اس سے پہلے تو ہوا ہوتا رہا، پی ٹی اے کے خلاف تو دفعہ 144 پہ ہوتا رہا. اس سے بہتر ہے آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے، اگر آپ کے میڈیا اتنا ہی آزاد ہے، یہ تو نمبرنگ ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، آپ لوگ اسکورنگ کر رہے ہیں، میرے حکومت سے کوئی تعلق نہیں، میرے خدا واسطے کا بھی کوئی رائے ہے. میں تو آپ کی رائے جلوسے کا رویہ دیکھیں، میں تو یہ گنڈا پور کا علی امین گنڈا پور کے آپ دھمکیاں دیکھ لیں، آپ اس کے مونچھوں کو تاؤ دینا دیکھ لیں، وہ سب غلط ہے. مریم نواز کی باتوں کنانی صاحب وہ سب غلط ہے، کنانی صاحب وہ سب غلط ہے، وہ سب ایک مسلسل عمل ہے نا، اس کے نتائج یہ ہوئے، وہ سب غلط ہے، غلط ہے نا. تو میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، میں تو آپ سے اتفاق کروں کہ وہ غلط ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ 144 پی ڈی ایم کے لیے حلال اور اپوزیشن کے لیے حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ سر میں آپ سے کرتا ہوں، رویوں سے ہوتا ہے. 144 کو لفٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ایک انڈرٹیکنگ دے کوئی، یہ تو ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے، ایک گروہ جو ہے امن کا ضمانت دیتا ہے اور پروسیشن کو پرامن رکھتا ہے، لیکن لفٹ نہیں کی گئی تھی، 144 موجود تھی، لفٹ نہیں کی گئی تھی. وہ تو دیکھیں وہ قانون میں اختیار ہے، آپ کو مجھے تو نہیں بتائیں گے. سیٹسفیکشن ایک ڈپٹی کمشنر کو اختیار دیتا ہے، وہ اگر سیٹسفائیڈ ہے، ایس پی موجود ہے، لیکن دفعہ 144 موجود تھی، کرانی صاحب ہٹائی نہیں گئی. قرآن شریف کا آیت تو نہیں ہے، اگر ہٹا دی جاتی تو آپ پھر کو ٹھیک کیسے تھا. پتا ہے کہ گزارش جب آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کاغذ ہے، وہ کاغذ اس کے جیب میں ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کے جیب میں ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، جب چاہے ہٹا لے، جب چاہے لگا لے، اس کا سیٹسفیکشن پر ہے. ٹھیک ہے، اگر مطمئن ہے، اگر مطمئن ہے کہ امن کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو لفٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اور آپ نے دیکھا عملاً ایسا ہی ہوا، میں خود اس میں شامل تھا، میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، مگر کسی نے وہاں ہماری گاڑیاں بھی آتی جاتی رہی، وکیل بھی آتے جاتے رہے. بہت بہت شکریہ امان اللہ کنڈاری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور سینیٹر عباس حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. ایک طرف تحریک انصاف نے عوامی پاور شو کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کل 18 مئی کو شیخوپورہ میں جلسہ عام کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف نیب راولپنڈی نے بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں طلب کر لیا ہے.
آج پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ وزیر اطلاعات عامر میر نے لاہور میں ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کو نان سٹیٹ ایکٹر قرار دے دیا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے۔ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے۔ دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے، پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ بادیو نظر میں ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت ایک بار پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں رہائش گاہ زمان پارک پر کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی کر چکی ہے۔ زمان پارک پر پولیس ایکشن سے ممکنہ طور پر صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی مارچ کے مہینے میں جب زمان پارک پر پولیس ایکشن ہوا تو تصادم میں تحریک انصاف کا ایک کارکن علی بلال عرف ذل شاہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ بھی شروع ہو چکی ہے۔ کل عمران خان کے قریبی ساتھی پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر اور رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی میں بڑے پیمانے پر مزید ٹوٹ پھوٹ کا امکان ہے۔ اسی طرح دبنگ موقف رکھنے والے پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری کے ایک بیان نے پی ٹی آئی کو چونکا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کے بعد دھڑے بندی کا شکار ہونے والی ہے۔ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف شاندانہ گلزار صاحبہ۔ آپ کا بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ، آپ خود غداری اور میوٹنی کے کیسز کا سامنا کر رہی ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے تحریک انصاف کی۔ اگر تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ آ کے آپ کی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو تحریک انصاف پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ شکریہ امیر صاحب۔ یہ تو پچھلے سال کی بات ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان کے ساتھ پہلا جو دھوکہ ہوا، ہمارے جو ایم این ایز نیشنل اسمبلی میں جو تھے، پروونشل اسمبلیز میں جو انہوں نے اپنے دوغلا پن یا اپنے ہائیڈرا ہیڈڈ مانسٹر والا سر دکھایا، اس کے بعد وی نیو کہ یہ اب لڑائی ہوگی ٹل دی اینڈ۔ کویسچن یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں پارٹی کو، کیا ان کو پارٹی کا اثاثہ سمجھا جا سکتا ہے؟ ان کو ہم سیٹ ہولڈرز یا پلا کارڈ ہولڈرز یا پارٹی ممبرز تو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ ایک، جس طرح آپ کو پتہ ہے مریم نواز کی، اور اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ہوتا تھا احتساب بیورو، تو اس کے احتساب الرحمان ہوتے تھے جو اب ان کے سامنے ہیں، ان کی ایک ٹریڈیشن ہوتی تھی گندی ویڈیوز کی، گندی آڈیوز کی۔ تب تو وی سی آر ہوتے تھے، ویڈیو کیسٹس ہوتی تھی۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہر الٹی سیدھی چیز بنانا۔ سو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بہت سارے ممبران پہ ان کی اولادوں کو لے کے یہ غلط قسم کی تصاویر، اور کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے یہ پریشر۔ میں جس علاقے سے آتی ہوں وہ بہت کنزرویٹو ایریا ہے، بٹ ان لوگوں نے تو گیو اپ ہی کر دی۔ ان کے پاس بہت بیسک ٹیکنالوجی ہے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو آج کل تو جھوٹی آڈیو ویڈیو دکھاتے ہیں، سچی بھی دکھائیں گے تو یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اس حکومت نے، اس جعلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی سے اگر غدار چلا جائے تو اس سے پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے، یہ تو ایک آکسی مورون ہو گیا۔ گندے لوگوں کے یا ڈرپوکوں کے یا کوئی مجبور بھی ہو سکتے ہیں، مطلب شاید 100 میں سے ایک ایسا ہوگا جو جنرلی مجبور ہوگا، جو پھنسا ہوا ہوگا اور مجبوری کے تحت پارٹی چھوڑ دے۔ تو جمہوریت کا تو یہی نام ہے۔ لیکن شاندانہ صاحبہ، جس وقت عمران خان صاحب نے پاور حاصل کرنی تھی، خاص طور پہ 2018، اس سے پہلے 2013، وہ جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ ان کو جو جوائن کر رہے ہیں ان کا کوئی سیاسی دین ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، اور ان کو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی پشت پناہی حاصل تھی، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب پھر مردم شناس تو نہیں تھے، وہ دیکھ کے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرتے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہی بات اس دن میں نے حیدر مہدی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو بیٹھک میں کہی تھی کہ خان صاحب سے اگر ہمیں کوئی گلہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ مردم شناس نہیں۔ اور میرے بہت اچھے بڑے بھائی ہیں، کولیگ ہیں خوشاب سے، ٹوانا صاحب، ان کے ابھی اے ٹی سی سے بیلی ہے۔ وہ اتنے نفیس انسان ہیں، اور وہ کینسر ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں، کیمو تھراپی سے گزر رہے ہیں، ریڈیو تھراپی سے، اور انہوں نے ان پہ اینٹی ٹیررزم کا کیس کر دیا ہے۔ سو انہوں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ اگر خان صاحب کی کوئی کمزوری ہے، وہ نہ پیسہ ہے، وہ نہ ان لوگوں کی طرح قتل، جرائم پیشہ کوئی چیز، صرف یہ ہے کہ وہ ہر کسی پہ رحمت اور شفقت کا پردہ ڈال دیتے کہ جی خیر ہے۔ سو یہ تو اس کو پارٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ رائٹ۔
تو اگر مزید کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیسے آج عامر میر جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کھل کے کہہ دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، کسی صورت میں کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کی جماعت کے لیے اب سامنے نہیں آ رہا، اور اگر کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور ایک پورا میڈیا کے اوپر بھی ایک نیریٹو بن چکا ہوا ہے کہ آپ ایک دہشت گرد جماعت کی طرح پورٹرے ہو رہے ہیں، اور اگر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ کو توڑ لیا جاتا ہے، تو پھر ایک عمران خان اور ان کے ساتھ آپ جیسے 2 4 5 لوگ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ امیر صاحب، اگر آپ کو یاد ہے خان صاحب کی پارٹی کو یہ لوگ ہمیشہ ٹانگا پارٹی کہتے تھے کہ 5 لوگوں کی پارٹی ہے. اب جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آج بھی پنک اسپیس میں تھی، میں بات کر رہی تھی کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کو لیڈر بنا دیا ہے. اب صرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر یا پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے از ناٹ اے پاورفل فگر. یہ جو ساری کریک ڈاؤن ہو رہی ہے، یہ جو خواتین کے ساتھ دہشت گردی کی گئی ہے، ابیوز کیا گیا ہے بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، جو پولیٹیکل پارٹی ہولڈرز نہیں ہیں، وہ صرف پروٹیسٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خان کو ووٹ بھی نہیں دیتے، ان کے ساتھ جو ابیوزو پریکٹسز چل رہی ہیں، دس از ریمینسنٹ آف بلوچستان. اسینشلی لوگوں کو توڑنا ہے کہ forget your right to breathe. ہم کیوں بار بار آئین اور سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اور امیر صاحب، you're more intelligent than me, you're more exposed than me, you're a journalist, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جب آپ آئین کی ایک انسگنیفیکنٹ یا انکانسیکوینشل سی شک توڑتے ہیں تو اس کے بعد جو سگنیفیکنٹ شکیں ہیں ان کو توڑنا کتنا مشکل ہوگا. اور یہ بات میں ہر ٹی وی شو پہ کہتی ہوں لیکن کہ ایک اگر بات یہ یاد 90 ڈیز والی بات ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بات یاد رکھیے. جی امیر صاحب، لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. یہ جو 90 ڈیز والی بات ہے نا، اس میں کیوں ہم انسسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آئین کی ایک شک آپ اجازت دیتے سپریم کورٹ کو توڑنے کی، سپریم کورٹ 10 سال میں آپ پورا آئین توڑ دے گا. ہمارا عمر طیب بندیال سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ آدمی صرف پریزرویشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑا ہے، اور اس لیے پارٹی اور سارا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے. ایک بات یہ فرمائیے گا شاندانہ صاحبہ کہ یہ تو ابھی تو پری الیکشن مرحلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو معلوم ہی نہیں کہ الیکشن کب ہوگا. اگر آج یہ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ، تو جو پری الیکشن مرحلہ ہوگا، جب بھی انتخابات ہوں گے اور انتخابات کا سکیجول سامنے آئے گا، لوگ پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہیں گے. اگر آج آپ کے لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے، انہیں بٹھایا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف بیانات دیے جا سکتے ہیں، تو اس وقت بھی تو یہ مرحلہ جو ہے یہ اپنایا جا سکتا ہے، یہ راستہ، اور اس وقت آپ کا کینڈیڈیٹ کوئی سامنے نہیں آئے گا. امیر صاحب دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی، یہ 2-3 ڈفرینٹ باتیں تھیں، تو اس کو میں ایک پہلو بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں. پہلی بات، الیکشن جب بھی ہوگا ٹکٹ اور جیت دونوں پی ٹی آئی کی ہوگی. آپ کوئی بھی پول اٹھا کے دیکھ لیں سوائے گیلپ کی، کیونکہ گیلپ بھی ماشاءاللہ پی ایم ایل این ٹکٹ ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو پاکستان میں ہیڈ کر رہے ہیں. تو اگر گیلپ پول کے علاوہ آپ کوئی بھی پول دیکھ لیں، گلوبل پولز دیکھ لیں، وہ 70% سے زیادہ خان صاحب کے حق میں ووٹ پول کر رہے ہیں. ہمارا ٹکٹ ہولڈر جو بھی بنے گا، ایک ان نون بھی ہوگا بٹ وہ بیٹ کا والا ہوگا، اس کو ووٹ پڑ جائے گا. وہ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. ایشو وہ ہے جو آپ نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وائلنس، میس وائلنس، جو ایک انسنٹ نہتی عوام پہ انلیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیرر پھیلانا. کے پی کے تو انہوں نے حوالے کر دیا دہشت گردوں کے، تو کے پی کے پھر بھی نہیں ڈر رہا، ہم پھر بھی نکل رہے ہیں. کبل میں سی ٹی ڈی کا بلاسٹ، پشاور میں 105 پولیس اہلکار شہید، مسجد شہید، بچوں پہ کل فائرنگ ہوئی ہے سوات میں، پہلے ہوئی تھی گرمیوں میں. تو یہ تو انہوں نے سومن بکمن نویون فہم لاتے اور جون والا کام کیا ہے کہ ہمیں کے پی تو نظر ہی نہیں آتا. اور یہی بائی دی وے آپ نے بات کی نا کہ پی ٹی آئی کو کل عدم قرارداد کر دیں گے. انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ لوگ اتنے اسٹیوپڈ ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ عوام بھی ان کی طرح. مسئلہ یہ ہے عوام ان کی طرح نہیں ہے. وہ باشعور ہے، وہ بیچارہ 20-25 ہزار کا تنخواہ دار انسان، اس نے ساری دنیا اس 25 ہزار میں سمیٹنی ہے، تو وہ لاکھ دفعہ سوچ کے فیصلہ کرتا ہے وہ ان کو ووٹ کیوں دے گا. ان کا صحت کارڈ بند کر دیا. تیسری بات، یہ جو وائلنس کی اپنی بات کی، جو وائلنس ان لوگوں نے انلیش کی پاکستانیوں پہ اور پی ٹی آئی کو کل عدم کرنا ہے. میں خود زمان پاک پہ تھی، اور ان دنوں میں جب خان صاحب پہ پہلے اٹیک ہوا، پھر ان کے گھر پہ اٹیک ہوا، ان کی مسز پہ اٹیک ہوا، جب وہ اسلام آباد آئے تھے. اور مجھے یاد ہے اسی دن مریم نواز نے اور اس کے چاچا نے جو پی ایم، انہوں نے بولا وز ویری انٹرسٹنگ فارمولا، پٹھان بیٹھے ہیں زمان پاک میں، پٹھان طالبان ہیں، طالبان دہشت گرد ہے، دیر فور پی ٹی آئی دہشت گرد ہے. آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیں، پٹھان پاکستان میں بھی نمبر وائز کم ہے، پی ٹی آئی میں بھی کم ہے. مین ایشو ان کا پنجاب کا ہے، کیونکہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ نیشنل اسمبلی جیتتا ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ سیاست کے اندر مختلف طرح کی ایتھنیسٹیز کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، بعض اوقات کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا. پاکستانی قوم ایک قوم ہے، اور اس میں کسی قسم کی عصبیت کی کوئی روش یا کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. بہت بہت شکریہ شاندانہ صاحب، ہمارے ساتھ ہی. آپ سے ملاقات ہوگی.